अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना जो स्कीम लॉन्च की है, जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें कितने सोलर्स मिलेंगे, किस किस को फ्री मिलेंगे, कितने यूनिट इस्तेमाल करने वालों की चांदी हो जाएगी और कितनों को आसान इकसात पर ये फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के किसानों के लिए एक तारीखी पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत 28,000 ज़रई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। और इसका प्रोसेस क्या होगा, इसमें रजिस्टर खुद को किस तरह से करवाया जाएगा, आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे। और हमें गज़ा पर भी बात करनी है, जिसके हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल और बरतानवी अखबार ने तफसीली तौर पर नोट्स लिखे हैं और ये बताया है कि किस तरह बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से जंग के हवाले से अपनी राय को रिफॉर्म कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारे मकासद हासिल नहीं होते, जो गज़ा में जारी जंग है वो बंद नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुहर्रमुल हराम का क्योंकि आगाज़ हो चुका है, उस पर सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए हैं, फ़ौज को तैनात किया जाएगा और इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जो सूबों के दरमियान अभी मुशावरत होनी है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का जो केस था, उस पर वजारत दाखिला की तरफ से जवाब जमा करवाया गया है। ये तमाम बातें हम तफसीली तौर पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सोलर की बड़ी बाज़गश हमने पहले भी सुनी, कभी उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार थी स्टेट, लेकिन अब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि रिलीफ देने का सोच रहे हैं कुछ यूनिट की कंजम्पशन के एतबार से। तो रोशन घराना प्रोग्राम आखिर क्या है? पहली बात तो यह है कि ये बिजली का बहरान जो है, एक तो पहले हम लोड शेडिंग की लानत से जान छुड़ाने में हमको कई साल लग गए, बल्कि एक पूरा डिकेड लग गया हमको। जी। जब छुड़ाई थी तो फिर उसके बाद दोबारा हमारी गर्दन फंस गई है, वही लोड शेडिंग अब भी हो रही है। इसी तरह से हुकूमत ने सोलराइजेशन ऑफ द कंट्री के एतबार से कुछ प्लानिंग की है। नाइस टर्म सर। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती, जहाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ वो ये कि बजट में तो आपने उल्टे चाकू से खाल उतारी है आवाम की, और ये प्लान जो है ये इतना बड़ा रिलीफ उनको दे रहा है तो दिल इतबार करने को चाहता नहीं है। लेकिन चूँकि कुछ इकदामात ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको यानी बिलाखिर एतबार करना पड़ेगा। तो एक बात ये याद रखिए कि मुल्क में बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है जी, उससे चीखें नहीं सिसकियाँ निकल रही हैं लोगों की। आज ना सुबह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटिंग फोर्स होती है वो हमारे जो डायरेक्टर हैं जी। उनकी आज जो हालत है वो देखने के काबिल, वो उसको कहते हैं काबिल दीदनी हालत में है वो, इसलिए कि उनका बिल घर का 53,000 रुपये आ गया है। आप जरा अंदाजा करें। मैंने आपको अपने घर का बिल बताया था, तब आपको एहसास नहीं हुआ मेरे जज्बात आपने का? मुझे हंस के बताया था, वो हंस नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने जा रहा है जी। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। देखिए, कुछ प्लानिंग की है पंजाब हुकूमत ने, कुछ प्लानिंग की है वफाकी हुकूमत ने। जी। पंजाब हुकूमत में तो घरों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो अभी ट्यूबवेलों तक पहुँची है। अच्छा। लेकिन पैकेज दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कमाल के हैं। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसकी हर लिहाज से तारीफ़ की जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसकी तफसील के ऊपर। देखिए जी, गुजारिश ये है कि इस 3 महीने पहले मरीम नवाज़ साहबा ने ये ऐलान किया था कि जो 100 से यानी 1 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हम फ्री सोलर पैनल देंगे। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन जी। इसलिए कि इनकी तादाद भी कम नहीं है। आपको पता है मुल्क में हमारी जो गुर्बत की पावर्टी लाइन जो है उससे नीचे अगर आप लोगों को देखें या ऑन द पावर्टी लाइन देखें तो एक बड़ी तादाद है। बड़ा हौसला चाहिए, और पंजाब पॉपुलेशन के एतबार से क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। जी। अब आ जाइए जनाब, जो सैलरीड क्लास है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास कह लें आप, लोअर मिडिल क्लास कह लें उसको, ए मिक्स ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, उनके लिए जो रिलीफ है जनाब उसमें यह है कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर मिलेंगे, यानी सोलर पैनल्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा उसकी तफसील के अंदर भी चले जाते हैं हम। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम में 201 से 500 यूनिट वाले अफराद को टारगेट किया गया है कह लें, या उनको इससे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। शहरी 3,700 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक अकसाद पर ये सोलर पैनल ले सकेंगे। अब अगर आप इसको बिल के एतबार से देखें तो इट्स सो वेरी रीजनेबल, यानी 3,700 से लेकर 6,200 तो कुछ भी नहीं है।
بل تو آ رہے ہیں 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000 جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ریلیف ہے. لیکن تھوڑی سی اس کی کیٹیگرائزیشنز کے اوپر میرے خیال سے تفصیل سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. 2001 سے لے کے 300 یونٹ کا تو ہم نے بتا دیا. ان کو یہ سولر پینل لینے کے لیے 2,25,000 روپے دیے جائیں گے, جو جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ 3,700 روپے کے اعتبار سے انہیں واپس کرنے ہوں گے, وچ از ویری ریزنیبل. اسی طرح سے 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو 3 لاکھ روپے بطور قرض دیے جائیں گے, اور ان سے قسط جو ہے وہ لی جائے گی 6,200 روپے. ٹھیک ہوگی جی. جبکہ 401 سے 500 یونٹ والے استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں ان کو 3,75,000 روپے قرض دیا جائے گا. ٹھیک ہے. 25% ڈاؤن پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی یہ قرض لینے کے لیے, وچ از آل رائٹ. آئی تھنک دس از مینیجیبل. 2 مہینے کا بل آپ کا ڈاؤن پیمنٹ کے برابر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلا آ جائیں جناب, جو میں نے کہا کہ اگر تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو کیا بات ہے, واہ واہ ہو جائے گی. کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں حکومتوں کے, اور حکومتوں کو کرنے چاہیے جس سے وہ اگلے الیکشن میں اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں اور لوگ ان کو دعائیں دینے کی بجائے دعائیں دے سکیں. ٹھیک ہے جی. یہ اگر ہو گیا تو دعائیں ملیں گی. لیکن ہمارے ہاں اعلانات ایک حد تک ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بڑی بڑی حکومتیں ماضی میں بھی رہ گئی ہیں. میں اگر اعلانات آپ کو بتانے لگوں تو آپ کو یاد ہے 50 لاکھ گھر ملنے تھے, 1 لاکھ نوکری, 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی, یاد ہے نا آپ کو. ایک سونامی ٹری کا منصوبہ تھا, وہ سب اعلانات تک رہ گئے, ان کی میٹیریلائزیشن کوئی نہیں ہوئی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جی آج دورے پر گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بلوچستان کے. وہاں انہوں نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کے جو فیصلے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے, جو بلوچستان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں, دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور ان کا ازالہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 28,000 کسانوں کو بلوچستان میں سولر پینل لگ جائیں اور بجلی کی فراہمی جو کہ ویسے ہی بہت کم آتی ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ از ایٹ اٹس ورسٹ ان بلوچستان, جی, تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے. اور سب سے اچھی بات زرعی یہ ہے, انقلاب لانے کا صحیح ذریعہ تو پنجاب ہے نا. دیکھیں پنجاب بھی ہے لیکن ہر صوبے میں زراعت تو ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ 28,000 کی اگر جو بات کریں سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس منصوبے کے لیے 70% جو سرمایہ ہے وہ وفاقی حکومت مہیا کرے گی, اور 30% صرف بلوچستان حکومت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دس از اے ڈویبل پروجیکٹ. ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان سارے منصوبوں کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اگر عمل ہو جائے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈاؤٹ کر سکیں حکومت کے اوپر کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے گی یا نہیں کرے گی. ایک ہو گیا. دوسرا ایک مسئلہ جو بہت گمبھیر تھا وہ یہ تھا کہ یہ حکومت نے نئی پالیسی جو بنائی ہے, جو واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر ہیں ہمارے اویس لغاری صاحب, پہلے انہوں نے گرین ٹیلی میٹری والوں کو ڈرایا. میں اسی طرف آ رہی تھی. ڈرایا. انہوں نے کہا یہ تو ہم منسوخ کر دیں گے, اس کے اوپر ہم ٹیکس لگا دیں گے. کافی انہوں نے ہراس کیا پنجاب کے عوام کو خاص طور سے. لیکن پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہونے جا رہا. ایک بات تو یہ ہے کہ گرین میٹر جنہوں نے لگوائے, جن میں محمد دولت بھی شامل ہیں, ان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میٹرز اسی طرح کام کرتے رہیں گے. جو نئے میٹر وہ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں AIM, if I am right, AIM میٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس کا سارا نظام اور سسٹم جو ہے وہ وہی ہے, بس اس میں صرف اضافہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے جو آٹومیٹیکلی آپ کی میٹر ریڈنگ کرتی رہے گی. لائن مین کا رول ختم کر دیا انہوں نے, کوئی لائن مین نہیں آئے گا آپ کا میٹر چیک کرنے کے لیے, آٹومیٹیکلی ایوری تھنگ از بینگ ہیپننگ. دوسرا یہ کہ اس چپ کے بعد پھر وہ جو آپ منورنگ کرتے تھے, مینیپولیشن کرتے تھے, آپ کہیں آپ نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں, کہیں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے, کہیں میٹر روکا ہوا ہے, وہ سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. تو لائن لاسز جو ہے ان میں اتنی ریڈیکل کمی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو افیکٹو نظام ہے, یہ جو بجلی چوری کی کمپینیں چل رہی ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو سسٹم ہے وہاں تو یہ ہے نا کہ آپ پیسے ڈالیں وہ میٹر چل پڑے گا, اس میں بھی اسی طرح سے چپ لگی ہوئی ہے. پیسے بنانے کے چونچلے لگتے ہیں. میری بات سنیں, کیا یہ ہر میٹر کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نیا میٹر خرید کے دوبارہ کرنا ہے؟ پچھلے والوں کو تو ابھی تک یہ صدمہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کے میٹر کا کیا بنے گا. دیکھیے صدمہ تو میں نے ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ وہ چینج نہیں ہونے جا رہے. ہاں اگر کوئی میٹر خراب ہو جائے گا
تو ریپلیسمنٹ کے طور پہ انہیں پھر وہ وہی AIM میٹر لگوانا جن کو گرین میٹر لگا ہوا ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں، AMI والا میٹر کی ضرورت ہے نہیں، وہ نہیں لگائیں وہ جاری رہیں گے ایز لانگ ایز دے آر ان ورکنگ کنڈیشنز. اگر جل جاتا ہے کوئی میٹر، کوئی بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر اس کا میٹر AIM میٹر AMI ٹھیک ہے. AMI نہیں ہے، AIM میٹر ہے. Let us correct it. AMI ہے جی اچھا جی، ایک اور جو چیز تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹر کی قیمت، جو پہلے گرین میٹر تھا اس کی قیمت تھی 35,000 روپیز. اس میٹر کی جو AIM میٹر ہے اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہے 45,000. ٹھیک ہے. 45,000 کا میٹر ملنے کی بجائے چونکہ میٹر کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے تو لوگ بازار سے خرید لیتے ہیں. جی بازار میں یہی میٹر 55,000 روپے کا مل رہا ہے. تو حکومت کی یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بلیک مارکیٹنگ کو تو روکے. ان کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ عوام الناس کے اوپر یہ 10,000 روپے کی ایڈیشنل چٹی نہیں پڑنی چاہیے. آر یو ود می اور ناٹ؟ آئی ایگری ود یو، لیکن وابڈا کی طرف سے بھی جو اضافی پیسے بنانے کے چونچلے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے نا. ہاں نہیں، وہ ختم بالکل ہوں گے. دیکھیں بہت ساری چیزوں کا نوٹس حکومت لے رہی ہے. پہلے پالیسی یہ آئی تھی کہ جی روشن گھرانہ اسکیم جو ہے صرف ان لوگوں کو ملے گی جو گھروں کے مالک ہیں. اب دیکھیں نا، سارے تو مالک نہیں ہیں نا، میجورٹی کرایہ دار ہے. اور خاص طور پر اب ہم نے سنا یہ ہے کہ اس کے لیے بھی پالیسی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے خیال سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو کرائے پر رہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا گھر تو اپنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ سفر وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کے ہو گئے جی پازیٹیو پوائنٹس. ٹھیک ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم میں استعمال ہونے والا گرین میٹر کا آپ نے بار بار سوال پوچھا تھا. میں حتمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگنے جا رہا. دے ول کنٹینیو ٹو ورک ایز لانگ ایز دے آر ان ورکنگ کنڈیشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے آ جائیں جناب. جن لوگوں کے بل زیادہ آئے تھے ان کا کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. 500 یونٹ ڈال دیے ہیں ان کو. ایک گھر جس کا کماتا 20,000 روپے ہے، اس کا بجلی کا بل 70,000 روپے، کر لیں جو کرنا ہے. اور یہ بات اب ثبوت کو پہنچ چکی ہوئی ہے کہ بل اوور بلنگ کی گئی ہے ڈسکوز کی طرف سے، چاہے وہ لسکو ہے، چاہے وہ پیسکو ہے، چاہے وہ کیپسکو ہے، کوئی بھی ہے. ان سب نے یہ وتیرہ بنا رکھا تھا کہ جتنے بل لائن لاسز ہیں وہ جو کنزیومر جو بل دے رہے ہیں ان کے اوپر ڈال دیں. اس کے لیے محسن نقوی نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر ان کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پیش کر دی جائے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. ہم نے جو اڑتی خبر سنی ہے وہ یہ ہے، میں نے اس کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی اور لگتا یہی ہے کہ وہ سچ ہے، کہ اگر ان بلوں کے اوپر یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ اتنے پیسے فالتو دیے گئے ہیں تو وہ کنزیومر جو ہیں ان کو واپس کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. تو بجلی کے بحران سے جتنی گفتگو ہم نے اب تک کی ہے، اگر ان پالیسیوں پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو جاتا ہے. سر ایک سوال میرا بڑا اہم رہ گیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سولر کے اعتبار سے کتنا پیچھے ہے؟ پاکستان پیچھے تو تب ہو اگر کہیں ہو تو. چائنا نمبر 1 ہے، ہندوستان پاورٹی وہاں بھی کم نہیں ہے، وہ 4تھے نمبر پہ ہے اور ہم اس ساری لسٹ میں کہیں ہے ہی نہیں. کیوں جاتے جاتے آپ نے تکلیف دہ سوال پوچھ لیا مجھ سے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم نے یہ چیلنج میٹ کرنا ہے، وی نیڈ چائنیز سپورٹ. کیا ہم ان سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں؟ کرنا پڑے گا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک تو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں، دوسرا ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو اتنا ہائی کر دیا ہوا. اب ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ ایک شیٹ آئے گی، وہ اپنے گھر کو لگا لیں آپ تو سولر لگ گیا آپ کا. اچھا، یہ چائنا یہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اس کے تعاون کی ہر صورت ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو موسٹ ایفیشینٹلی گراس روٹ لیول تک پہنچا سکیں. دیٹس دی اونلی وے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم کئی بار اس پر بات کر چکے ہیں، غزہ میں جو اسرائیلی بربریت ہے، مگر اب اسرائیل کے اندر ایک سروے کروایا گیا جس کے اندر کچھ حقائق جو سامنے آئے ہیں ان پر ہم بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب، آپ دیکھیں کہ اسرائیلی اس سروے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 68% کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو کا اس جنگ سے نمٹنے کا خیال یا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، جبکہ 54% یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار بھی نیتن یاہو ہے. ٹھیک بات آپ نے کی ہے، لیکن میرا خیال سے غزہ پر پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے. وہ آپ کی اور میری تکرار ہو رہی تھی، وہ میں MIA AIM پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. وہ جو سولر میٹر ہیں ان کا اصل جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ ہے
AMI میٹرز. جی سر. اب یہ AMI کو بھی تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر. جی سر. سو یہ کریکشن بہت ضروری تھی. اب مشکل یہ غلطی میں کر رہا تھا, جو پروڈیوسر صاحب ہیں ہمارے ربی صاحب, وہ کریکشن آپ کو بتا رہے تھے. پنجابی میں ہے نا مثال کے انڈے کتنے کڑکڑ کتنے, غلطی میں کر رہا ہوں بتا. اینی یہ کریکشن بہت ضروری تھی اس لیے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کو یہ سمجھ آ جائے. آ جائیے جناب آپ غزہ کی طرف. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. میرا خیال یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے جنگی جنون کے تحت ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. نہ ہی حماس ختم ہوئی ہے, نہ ہی یرغمالی جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. تو اہداف تو حاصل ہوئے نہیں ہیں, اور حماس کا خاتمہ جو ان کا خواب ہے, جو رات کو ڈر جاتے ہیں خواب دیکھ کے, وہ بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ اگر ابو عبیدہ جو القسام برگیڈ کے وہ ہیڈ ہیں ان کی میں بات مان لوں, جو کہ مجھے ماننی چاہیے, تو وہ تصویر بھی ہم دکھائیں گے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دکھائی ہے. تو نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کی حواس باختگی جو ہے اس کے بہت سارے مظاہر جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں. کچھ آپ نے پہلے بتا دیے تھے, کچھ میں میرے خیال سے شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیے ایک اسرائیلی چینل ہے 12, چینل 12, اس کی طرف سے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق آپ نے بتایا کہ 68% کا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جنگ سے نبٹنے کا طریقہ کار ہی غلط ہے. جی. اور 54% جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ نیتن یاہو کے سیاسی تحفظات ہیں. اب اس سروے کو آپ سامنے رکھیں تو یہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب اپنے اس نفیریس ڈیزائنز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں جو ان کا خیال یہ تھا کہ حماس کو ختم کر کے غزہ کی پٹی پہ قبضہ جمایا جائے, وہاں انسٹالیشنز بنائی جائیں, وہاں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کی جائے. یہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس کے مطابق حماس نے پیشگی جنگ بندی کے مطالبے سے, یا اس کو کہیے کہ ضد سے, وہ دستبردار ہو گئی ہے. اور یاہو نے ناقابل تسلیم جو شرائط ہیں اس کی ایک فہرست جو ہے وہ مذاکرات کاروں کو تھما دی ہے. یعنی وہ لگتا یہ ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی سمجھوتا ہو ہی نہ, اور وہ یہ جنگ جاری رکھ کے حماس کے خاتمے کا وہ خوفناک خواب جو انہوں نے دیکھا ہوا ہے, جو رات کو انہیں ڈراتا ہے خواب میں, وہ پورا ہو جائے. دوسری طرف انہوں نے یہ شرط بھی اس میں رکھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم وقتی جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اسرائیل کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ جب چاہے جنگ شروع کر لے. آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک باحواس آدمی جو ہے یہ اس کی خواہشات ہیں؟ جنگ میں تقریباً 40,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں, 90,000 کے قریب لوگ جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں, اور ہسپتالوں کی حالت وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک ہسپتال اسرائیل نے نہیں چھوڑا ہے اسرائیل نے جہاں انہوں نے حملہ نہ کیا ہو, جہاں ان کی فوجوں نے جا کے تہس نہس نہ کیا ہو. تو یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے, سب کچھ دنیا کے سامنے, کچھ چھپا نہیں ہے. میں بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا الجزیرہ کو جس نے صحیح صورتحال دنیا بھر کو دکھائی ہے. TRT جو ترکش ٹیلی ویژن ہے اس نے بھی اس سلسلے میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن ویسٹ سارا چپ ہے. نہ BBC کے کان پہ جوں رینگتی ہے, نہ CNN کے رینگتی ہے, نہ DW کے رینگتی ہے. وہ سب اپنی اس روایتی پالیسی کا شکار ہیں کہ فلسطینیوں کی تباہی جتنی مرضی ہوتی رہے, جتنی مرضی جانیں ضائع ہوتی رہیں, انہوں نے اسرائیل کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی ہے. لیکن شکر یہ ہے کہ لیڈرشپ کی اس بے حیائی, اس دوگلے پن, اس منافقت کے باوجود وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جو بھائی ہندو نژاد جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے, ان کا کیا حال ہوا الیکشن میں. جی. تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو برطانیہ کی پالیسی تھی پرو اسرائیل اور فلسطین کے خلاف, یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ ان کو اس بری طرح سے شکست ہوئی ہے کہ پچھلے 15-16 سال 2016 سے لے کے اب تک تو وہ باقاعدگی سے اقتدار میں تھے, لیکن ان کو وہ جوت پڑے ہیں الیکشن میں. تو یہی حال باقی کی یورپین کنٹریز کا بھی ہے. فلسطینیوں کے لیے عوامی سطح کے اوپر جذبات بھی ابھر رہے ہیں, حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے, لیکن جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ میرے خیال سے, کیا میں کہوں, الفاظ کچھ زیادہ بخیر صاحب, نیتن یاہو کی اگر میں بات کروں تو کبھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے, کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا پرائر رائٹ ہونا چاہیے, وہ اسے کبھی بھی آغاز کر دیں, اور کیا مقاصد وہ اس سے اچیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو طرح کی صورتحال کا سامنا ہے ہم نے.
ایک تو یہ کہ پریشر ہوتا ہے جب آپ اتنی دیر تک جنگ جاری رکھتے کوئی ہیں بیماری تو نہیں؟ اور میں اسی بیماری کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکیں تو آپ نہ پیچھے مڑ کے دیکھنے جوگے رہتے ہیں نہ آگے دیکھنے جوگے رہتے ہیں. لہذا اب ہو کیا رہا ہے، دنیا بھر میں ان کی مذمت ہو رہی ہے گراس روٹ لیول پہ، ان کے اپنے ملک میں، ان کے کیپٹل تل ابیب میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، چاہے وہ یرغمالیوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہیں. تو اس وقت کھیرا تو ان کے گرد تنگ ہے، عالمی سطح پر بھی وہ اپنی حمایت کھوتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ امریکی حکومت کی مڈل ایسٹ پالیسی یا خاص طور سے پرو اسرائیل پالیسی کے خلاف اس کی اپنی انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے استعفے دیے ہوں. 1 درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں مستعفی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے. اور بائیڈن انتظامیہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. That's what I'm saying. تو یہ بہت بڑا ایک وارننگ سگنل ہے یاہو صاحب کو بھی اور جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو بھی. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم ابو عبیدہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مارکا طوفان الاقصی سیبونی مظالم کا رد عمل ہے. مغربی کنارے القدس اور غزہ کی پٹی میں قابض افواج کے جرائم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے یعنی ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، کالجوں پہ، ہر جگہ وہ حملے کر رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ آپ یہاں سے مرکزی یعنی غزہ سے نکل کے رفح چلے جائیں. رفح وہ جا کے پناہ لی انہوں نے، تو رفح کا جو حال انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو نیتن یاہو تو اپنی اس اینٹی فلسطین یا اینٹی حماس اس دماغ کی کیفیت میں میرے خیال سے اپنے اعصاب پر قابو جو ہے. سر گارڈین کی رپورٹ پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے جو یہ کہتی ہے کہ کئی بار ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں لیکن نیتن یاہو وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. نہ صرف یہ، انہوں نے یہ کہا کہ بہت دفعہ ہم نتیجے پر پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ نیچے سے دیے ساری لگا کے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ یہ ہوا ہے، 1 مرتبہ سے زیادہ، کہ لگتا تھا کہ اب کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں لیکن ان کی جو ضد ہے، ان کی جو اینٹی فلسطین سوچ ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سبوٹیج کر دیتے ہیں ان سارے مذاکرات کو. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی ابو عبیدہ نے وہ یہ کہ القسام بریگیڈ کی تمام 24 بریگیڈ اور دیگر تمام مزاحمتی گروہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. آئی تھنک دیر از اے کی پوائنٹ ان اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت ہے حماس کی، جو ملیٹنٹ ونگ ہے حماس کا، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اس لیے میرے خیال سے اس کو فٹس آ رہے ہیں جس کا نام یاہو ہے. جی ٹھیک ہے. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اور کتنی سخت باقی ہے حماس میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور میں پھر دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ حماس صرف غزہ میں تھی اور غزہ میں چونکہ تباہ کاری ہو چکی ہے، جو غزہ میں بے پناہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو حماس شاید ختم ہو گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ اس کا ملیٹنٹ ونگ جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا وہ انٹیکٹ ہے، بلکہ حماس اب ایک سوچ کا نام ہے اور یہ سوچ کسی جغرافیائی حدوں میں محدود نہیں ہے. فلسطینی جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دے آر آل حماس. تو کیا اس سوچ کو نیتن یاہو ختم کر پائے گا؟ یہ کسی دیوانے کا خواب تو کہہ سکتے ہیں. اچھا، عزم تو ہے ان کے پاس، لیکن وسائل کے بغیر یہ جنگ کس طرح لڑیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تک بھی آپ نے دیکھا کسی ایک مسلم ملک نے ان کو کوئی نہ امداد دی ہے، نہ کوئی اسلحہ دیا ہے، نہ کوئی فنڈنگ دی ہے. ریزسٹ کیا ہے نا انہوں نے، ریزسٹ کیا ہے. دوسری ایک قوت جس کا نام حزب اللہ ہے، ابھی وہ لبنان میں باقی ہے. یہ جتنا ریزسٹنس میں اسلحہ استعمال کیا ہے حماس نے وہ سارا انڈیجنسلی انہوں نے خود بنایا تھا، کسی ملک نے ان کو سپلائی نہیں کی ہے. تو ایسی قوم سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں جو اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے اوپر جانوں کے نذرانے دینے کے لیے جو تیار ہو جائیں؟ تو مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو وہ نہیں کریں گے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس موجود ہے لیکن غزہ تو تباہ ہو چکا ہے. غزہ تباہ ہو چکا ہے اور اس تباہی کے ذمہ دار جہاں نیتن یاہو صاحب ہیں، جہاں اسرائیل ہے، جہاں ان کے سپورٹر امریکی اور یورپی ممالک کے لوگ ہیں، مسلم امہ کے ممالک بھی اس ذمہ داری سے
دستبردار نہیں ہو سکتے. اور اب ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں, اسرائیلی وہ سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے. سٹیٹمنٹس کی حد تک تو کسی نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی, لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو صرف سٹیٹمنٹس سے جنگ نہیں لڑی جاتی. سر, یوکرین اور رشیا کی طرح یہ جنگ زیادہ طویل تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ توقع سے زیادہ طویل تو پہلے ہی ہو چکی ہے. ہاں جی. اب تو اس کا نئے محاذ کھلنے کا ایک امکان باقی ہے. وہ کون سے ہیں؟ لبنان. جی جی جی. جس دن لبنان کا بارڈر کھلا پھر اس جنگ کو لبنان تک محدود رکھنا ممکن نہیں رہے گا, یہ میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیونکہ دھمکیاں تو ہم نے اسرائیل کی طرف سے سنی ہیں, نتنیاہو کی طرف سے ہم نے سنی ہے, انہوں نے کوشش بھی کی ہے, لیکن ہر کوشش کا جو جواب ملا ہے انہیں وہاں سے. ایگزیکٹلی. تو دیٹس اٹ. ویلکم بیک ناظرین. محرم میں سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح کے ہوں گے؟ سلیم بخاری صاحب آپ سے اس بارے میں جاننا چاہیں گے. بتائیں کیا کیا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کے بیچ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں خطرات بڑھ جاتے ہیں, اور خاص طور سے جب دہشت گردی کے واقعات جو ہیں پیدر پے ہو رہے ہوں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ مسلکی اعتبار سے جو اختلافات ہیں یہ ایک طرح کی سافٹ بیلی ہے جس کے اوپر حملہ آور ہونا آسان ہے. یعنی ذرا سی تیلی آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے. جذبات اتنے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ کہیں کوئی ہنگامہ ہو اور پھر آپ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں, آپ کی ڈپلائمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حرکت ہو ہی نہ سکے جس کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے. ایک بات جی. دس ون. سیکنڈ تھنگ از کہ سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ان دہشت گردوں کے ساتھ نبٹنے کا جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہے, وہ رینجرز اور فوج کے پاس ہی ہے. ہمارے ملک میں جتنے بھی ملٹری آپریشنز لانچ ہوئے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف وہ فوج نے لڑے ہیں. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج کی ٹریننگ, فوج کی ویپنز, فوج کا عزم, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اس قسم کی جو اینٹی قوتیں ہوتی ہیں ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو میرا خیال سے یہ بہت ضروری تھا کہ بر وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ فوج جو ہے وہ ڈپلائی ہوگی. ٹھیک ہے. جو اس میں ایک تھوڑی سی عجیب بات جس کے اوپر کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے انٹرنیٹ کہ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے یہ انڈیفینٹ ہے. اچھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک رہے گی, بلکہ اس کی وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی واپسی کا فیصلہ جو ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا. یعنی کہ انڈیفینٹ ہی ہے, لکھا ہوا نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے کہ یہ تعیناتی جو ہے یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بر وقت قوت کو ڈپلائی کر کے, اپنی فورسز کو ڈپلائی کر کے کسی بھی انفارچونیٹ سچویشن سے اگر بچا جا سکتا ہے تو ضرور بچنا چاہیے. اچھا, کیا محرم تک ڈیفائن رہے گی؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر محرم خیر خیریت سے گزر جاتا ہے, جو کہ اللہ نے چاہا تو گزرے گا, تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی نا ڈپلائمنٹ کی. جی. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آرمی کو ڈپلوائے کرنا یہ کوئی عیاشی نہیں ہے, یہ کافی مہنگا کام ہے. اس کے اوپر بہت اخراجات جو ہے وہ ہوتے ہیں. جب آپ فوج کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں تو اس کے لاجسٹکس کا, اس کی فوڈ سپلائیز کا, اس کے راشن کی سپلائیز کا, یہ کافی مطلب ایکسٹرا آرڈنری خرچہ ہوتا ہے. ایک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ ڈرون کے ذریعے محرم کے جلوسوں کی کوریج پر پابندی لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کے اوپر پابندی لگانے کی مخالفت کی اور یہ کہا ہے کہ پچھلے سال ہم نے پنجاب میں یہ پابندی نہیں لگائی تھی اور خیر خیریت سے ہو گیا تھا. سر کہہ رہے ہیں بھی مشاورت کریں گے اس پر صوبوں کے ساتھ. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں سندھ ہائی کورٹ والے معاملے پر جو وزارت داخلہ نے جواب جمع کروایا. جی میں آ رہا ہوں اسی طرف. یہ ہے ایکس کی پابندی کے حوالے سے, یعنی جو سابقہ ٹیوٹر ہے اس کی پابندی. دیکھیے پاکستان حکومت کے پاس اور پاکستان کی ایجنسیز کے پاس بے پناہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ پچھلے سالوں میں, خاص طور سے گزشتہ سال 1.5 سال میں, اس کا انتہائی غلط استعمال کیا گیا پاکستان میں استحکام کو یعنی تباہ کرنے کے لیے. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی. ہم نے ایکس پر ہی, ٹویٹر پر, یعنی اس پر ٹویٹر تھا, اب ایکس ہے, سنا تھا GHQ پر قبضہ ہو گیا, کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ ہو گیا, پشاور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دی گئی, یاد ہے نا آپ کو؟
یاد ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایسا نیگیٹو یعنی انفارمیشن جنریٹ نہ کی جا سکے جہاں سے جس سے ملک کا استحکام، ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ڈسٹرب. سر یہ ایم او یو پر بھی روشنی ڈال دیں، کہتے ہیں کہ ایکس نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن نہیں کیا. ہم نے کئی مرتبہ ان سے کوشش کی کہ آپ یہاں اپنا دفتر کھولیں، ہم سے ایگریمنٹ کریں جس طرح آپ نے دنیا بھر میں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس سے بھاگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی یہ پابندی جو لگائی گئی ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. اس کا بھی وضاحت دے دی گئی ہے کہ بالکل اس کی خلاف ورزی اس لیے نہیں ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت جو آپ کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے وہ بھی کچھ پابندیوں سے مشروط ہے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی بلائنڈ آزادی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جو جواب جمع کرایا گیا ہائی کورٹ میں کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا صحیح کہ ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں. تو میں ٹھیک ہے. سمجھتا ہوں کہ حکومت کانشیس ہے، حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی، کوئی ایسا واقعہ محرم کے دوران پیش آئے جس سے صورتحال اور بگڑ جائے. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے ایک اچھی اپروچ ہے جی. اور اس کی تعریف کرنی اور چاہیے. یقیناً امن و امان کی صورتحال کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت. اللہ نے کے بان.